इंसान बीमार होता है, डॉक्टर के यहां जाता है, जांच आती है, प्लेटलेट कम हो गया, 1.5 लाख होना चाहिए 50,000 हो गया, अगले दिन 25,000 हो गया, प्लेटलेट खत्म, आदमी खत्म। एक मच्छर इंसान को मौत के घाट उतार दे रहा है मेरे भाई। मुल्क के कितने हिस्सों में आज सैलाब और बाढ़ से कितनी हलाकतें हुई। आपका ये सीमांचल का इलाका भी सैलाब से बहुत मुतासिर रहता है। कितनी जगहों पर सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं हो रही है, किसान परेशान है। ये मुसीबतें क्यों आती हैं मेरे भाई, ये परेशानियां क्यों आती हैं? अल्लाह ताला ने इस आयत में उसका जवाब दिया है। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। जमीन के अंदर, आसमान के अंदर, खुश्की के अंदर, तरी के अंदर, कायनात के चप्पे चप्पे में जहां पर भी तुमको फसाद नजर आए, बिगाड़ नजर आए, तबाही नजर आए, बर्बादी नजर आए, फबिमा कसबत अयदिन नास, तो ऐ इंसानों उस पर तुम गौर करो, विचार विमर्श करो, उस पर गौर करोगे तो तुम ये पाओगे वो तुम्हारे करतूतों का नतीजा है, वो तुम्हारे बुरे कामों का नतीजा है। दुनिया में जहां पर भी बिगाड़ है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, तुम्हारे बुरे करतूत है, तुम्हारे गलत काम है, तुम्हारे पाप हैं। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। ऐ इंसानों तुम्हारे करतूतों की वजह से इस दुनिया में फसाद है, बिगाड़ है। और अल्लाह ताला ये मुसीबतें क्यों नाज़िल फरमाता है? लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे कुछ आमाल की तुमको सजा दे दे। सारे आमाल की सजा नहीं दे रहा है अल्लाह, कुछ आमाल की सजा दे रहा है। सारे आमाल की अगर वो सजा दे देगा, रूए जमीन पर कोई सांस लेने वाला बाकी न बचेगा। दुनिया में इतना पाप हो रहा है, इतना गुनाह हो रहा है, इतना शिर्क हो रहा है, इतनी अल्लाह की नाफरमानी हो रही है कि अगर अल्लाह सारे गुनाहों की सजा दुनिया में दे दे तो रूए जमीन पर कोई सांस नहीं ले सकता, कोई जिंदा ही नहीं बच सकता। वो तो कुछ हमारे कुछ गुनाहों की सजा दे रहा है। क्यों दे रहा है? लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू, हम तुम्हारे कुछ करतूतों की सजा इसलिए दे रहे हैं, लअल्लहुम यरजिऊन, ऐ मेरे बंदो, ताकि तुम अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लो, तुम अल्लाह से तौबा कर लो, तुम अल्लाह से माफी मांग लो, तुम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा लो, तुम अल्लाह की बारगाह में आकर के माफी मांग लो। मगर आप गौर कीजिए मेरे भाई, कोरोना की मुसीबत आई, एक एक मोहल्ले से, एक एक गांव से 20-20 जनाजे निकले। रमजान का महीना था, कितने शहरों में और कितने मोहल्लों में हमने देखा मस्जिदों से ऐलान हो रहा है, एक ऐलान खत्म हुआ दूसरा शुरू, दूसरा खत्म हुआ तीसरा शुरू। ये दौर भी हमने देखा। वो औरतें जो कभी चेहरा नहीं ढांकती थी, उन्हें भी अपने चेहरे को छिपाना पड़ा, उन्हें भी मास्क लगाना पड़ा। हवाई जहाज पर वो एयर होस्टेस जिसको अपने शरीर को नंगा रखने के लिए पैसा दिया जाता है, तनख्वाह दी जाती है, उस एयर होस्टेस को भी इस बीमारी ने सर से पैर तक नकाब में, उसको आप नकाब कहिए, उसको आप मास्क कहिए, उसको आप जो है सुरक्षा कवच कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसको अपने शरीर को ढांपना पड़ा। हमने ये दौर भी देखा मेरे भाई। मुसलमान मस्जिद में नहीं जाता था, नमाज नहीं पढ़ता था। बहुत होता था लोग जुमा की नमाज में मस्जिद में आ जाते थे, लोग ईद बकरीद की नमाज में ईदगाह में आ जाते थे। कोरोना ने वो दौर भी हमको दिखाया कि अल्लाह ताला ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए, मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए। तुम नहीं आते ना मस्जिद में, मत आओ। अब मस्जिद में तुम आ नहीं सकते, मस्जिद के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए, तो चाह करके भी तुम मस्जिद में नहीं आ सकते। कोरोना के इस दौर में हमने ईद की नमाज अपने घर में अदा की जो कभी नहीं कर सकते थे। तरावी की नमाज मैंने अपने घर पर अपने परिवार को पढ़ाई। मैं हाफिज नहीं हूं, लेकिन उसी कोरोना के दौर में मैंने 10 पारे याद करके अपने घर में तरावी की नमाज पढ़ाई। मेरी मां का आखिरी रमजान था, अल्लाह ने यह तौफीक भी मुझको बख्शी कि आखिरी रमजान की तरावी की नमाजें मेरी मां ने मेरे पीछे पढ़ी, जो जिंदगी में कभी पॉसिबल नहीं था। कोरोना ने हमको वो हालात भी दिखाए मेरे भाई, लेकिन हालात जैसे ही नॉर्मल हुए, हम और आप अपने पुराने ढर्रे पर लौट आए, हम अल्लाह की नाफरमानियों में लग गए मेरे भाई।
زنا کے اڈے آباد ہو گئے. دلی کے اندر جب لاک ڈاؤن کھلا تو سب سے پہلے شراب کی دکانوں پر لائن لگ گئی. غور کرو کہ آج کا انسان اتنی بڑی بڑی مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد بھی یہ انسان کتنا کٹھور ہو چکا ہے, کتنا سنگ دل ہو چکا ہے, اس کا دل کتنا پتھر ہو چکا ہے کہ یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتا, یہ اللہ کی طرف لوٹنا نہیں چاہتا, یہ توبہ کرنا نہیں چاہتا, یہ اپنے پاپوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ. اللہ نے یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اے یہودیو, تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی, تم نے اتنے پاپ کیے, تم نے اتنے گناہ کیے کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے, تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اس لیے کہ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے پانی رس رس کر کے بہنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب پتھر کے اوپر بار بار پانی پڑتا ہے تو پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے اور پتھر سے پانی بہنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں, نرم پڑ جاتے ہیں. مگر اے یہودیو, تم تو اتنے سخت دل ہو چکے ہو کہ تمہارے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. اللہ نے تو یہودیوں کے بارے میں کہا تھا. آج یہودیوں کی جگہ ہم اور آپ اپنے آپ کو رکھ کر کے سوچیں, ہمارے دل بھی میرے بھائیوں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. روزانہ جلسے ہو رہے ہیں. نومبر دسمبر کا مہینہ آپ کے سیمانچل میں جلسوں کا مہینہ ہے. آج اس گاؤں میں تقریریں, کل اس گاؤں میں تقریریں, پرسوں فلاں گاؤں میں تقریریں, 20 تقریریں ہم سن رہے ہیں. لیکن بے نمازی آج بھی بے نمازی ہے, سگریٹ پینے والا آج بھی سگریٹ کا عادی ہے, شراب پینے والا آج بھی شراب کا عادی ہے, حرام کھانے والا آج بھی حرام خور ہے. کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ گناہ کرتے کرتے, پاپ کرتے کرتے ہمارے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیئۃ. جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے, جب بندہ کوئی پاپ کرتا ہے, نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیتا ہے, ایک بلیک کلر کا, ایک کالے رنگ کا پوائنٹ اور دھبا اس کے دل کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے. لیکن اگر بندہ بار بار اسی گناہ کو کرتا ہے, بار بار اللہ کو ناراض کرتا ہے, بار بار وہ غلط کام کرتا ہے, تو وہ کالے رنگ کے دھبے اس کے دل کے اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں. حتی تعلو قلبہ, یہاں تک کہ پورا دل, پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور جب دل کالا ہو جاتا ہے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فذالک الران, تو دل کے اوپر ایک غلاف چڑھ جاتا ہے, ایک پردہ چڑھ جاتا ہے. اور اسی پردے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. میرے بندو, تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے, تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر پردہ پڑ چکا ہے. آپ تو خوش نصیب ہیں, شاید آپ کو اندازہ نہ ہو. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اہل حدیث ہیں, تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے میرے بھائی. اللہ نے آپ کو بہت ساری گندگیوں سے بچایا ہے. اتر پردیش میں آؤ, بنارس سے 200 کلومیٹر کی دور پر ایک درگاہ ہے, نام ہے کچوچھا شریف. ہر جمعرات کو عورتیں جا کر کے سجدہ کر رہی ہیں وہاں پر. اور آگے بڑھو, لکھنؤ کے قریب دیوا شریف, رنڈی کا ناچ ہوتا ہے وہاں دیوا شریف کے عرس کے موقع پر. اور آگے بڑھو دلی میں نظام الدین کی درگاہ, وہاں پر لوگ سجدے کر رہے ہیں. اور آگے بڑھو راجستھان میں اجمیر ہے, مسجد بغل میں ہے, اللہ کے در پہ سجدہ کرنے والے نہیں ہیں, مگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی قبر پر لاکھوں لوگ سجدہ کر رہے ہیں. آج کا مسلمان شرک کر رہا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے جوتے کیوں پڑ رہے. تجھے جوتے, تجھے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا تجھے ذمہ دار بنایا تھا, لا الہ الا اللہ, تو نے اس لا الہ الا اللہ کی کو ختم کر ڈالا. تو نے اتنا شرک کیا ہے, اور اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پر تو نے اپنی پیشانی کو اتنا ذلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تجھے سب ہستی سے مٹا دے. کل رات میں میرا پروگرام تھا یو پی کے اندر, لکھنؤ کے قریب میں جگہ رائے بریلی.
مجھے وہاں کے نوجوانوں نے دعوت دی، کہا شیخ صاحب ہمارے یہاں بالکل اہل حدیث نہیں ہے، 2 4 5 گھر کے لوگ ہیں، آپ آئیے، پورا علاقہ قبر پرستوں کا علاقہ ہے۔ محبت رسول کے موضوع پر وہاں میری تقریر ہوئی۔ بڑا اچھا قصبہ ہے یو پی کا رائے بریلی، بڑی ترقی بھی ہے وہاں کے مسلمان۔ مسلمان تو ہیں، وہ کون سے مسلمان ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پہ سر جھکانے والے۔ دیپاولی کا تہوار آیا، ہمارے کتنے مسلمان غیر مسلموں کو مبارکباد بھی دے رہے تھے اور بڑے بڑے بینر لگا رہے تھے۔ اسی بہار میں سیوان میں ایک جگہ میں نے دیکھا بینر لگا تھا، کوئی مسلمان دکاندار اپنے غیر مسلم بھائیوں کو دیوالی کی مبارکباد دے رہا تھا اور بینر پہ لکھا تھا ماں لکشمی آپ پر کرپا کرے۔ یعنی مسلمان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ توحید کا مطلب کیا ہے اور شرک کا مطلب کیا ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے جو اس کی توحید کو برباد کر دیتی ہے۔ کچھ بے شرم مسلمان ہیں، کہتے ہیں ہم تو بسم اللہ پڑھ کے سب کھا لیتے ہیں۔ غیر اللہ کے نام پر کوئی مرغا ذبح کیا گیا، غیر اللہ کے نام پر بکرا ذبح کیا گیا، غیر اللہ کے در پہ چڑھائی گئی مٹھائی آئی، یہ بے شرم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا ہے۔ کل کو سور کا گوشت تیرے سامنے آئے گا تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لے گا، کل کو شراب تیرے سامنے پیش کی جائے گی تو بسم اللہ پڑھ کے پی لے گا۔ جتنی حرام شراب ہے اور جتنا حرام سور کا گوشت ہے، اتنا ہی حرام ایک مسلمان کے لیے وہ چیز ہے میرے بھائیوں جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ نہیں جانتے ہمارے مسلمان بھائی۔ آج کل بڑا میڈیا میں ایک معاملہ چل رہا ہے، دلی کے اندر ایک مسلمان لڑکے نے غیر مسلم لڑکی کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے تھے۔ اب یہ بھی چل رہا ہے سماج میں، شادی کے بغیر لڑکا لڑکی رہ رہے، سماج کو کوئی اعتراض نہیں ہے، سماج اس کو برداشت کر رہا ہے۔ یہ نیا بھارت ہے، یہ آدھنک بھارت ہے، یہ ماڈرن بھارت ہے۔ میرا اسلام تو یہ کہتا ہے تم نکاح کر رہے ہو، تم شادی کر رہے ہو۔ مولوی صاحب بھی آ گئے، انہوں نے نکاح بھی پڑھا دیا، لیکن آپ کا مقصد گھر بسانا نہیں ہے، آپ کا مقصد صرف اپنی شہوت کو پوری کرنا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ محسنین غیر مسافحین، نکاح کا مقصد گھر بسانا ہے، پریوار بسانا ہے، صرف اپنی شہوت کو اور اپنی سیکسول ڈیزائر کو پورا کرنا نہیں ہے۔ بھئی انسان اور جانور میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ یعنی اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ نکاح کریں اس مقصد کے تحت کہ ہم صرف اپنی خواہش پوری کریں، نہیں، آپ کو گھر بسانا ہے، آپ کو بیوی کا حق ادا کرنا ہے۔ وہ اسلام جو نکاح کے معاملے میں اتنی پابندی لگاتا ہے، کیا وہ اسلام اس بات کی اجازت دے دے گا کہ لڑکا لڑکی بغیر شادی کے لیو ان ریلیشن شپ میں رہیں؟ کھلی ہوئی زناکاری ہے۔ اور آفتاب نام کا وہ لڑکا شردھا نام کی ایک لڑکی کے ساتھ رہتا تھا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ شردھا کے گھر والوں کو اعتراض تھا کہ نہیں تھا، سوال یہ ہے کہ آفتاب کے گھر والوں کو اعتراض کیوں نہیں تھا۔ سماج کی یہ دوگلی تصویر بھی ہمیں ختم کرنی پڑے گی میرے بھائی۔ ہم نے لڑکیوں پر پابندیاں لگائی، لڑکوں کے لیے سب معاف ہے۔ اسٹیج سے تقریریں ہوتی ہیں، لڑکیاں میک اپ نہ کریں، لڑکیاں خوشبو نہ لگائیں، لڑکیاں نقاب میں رہیں، لڑکیاں پردے میں رہیں، اور لڑکا رات رات بھر گھر سے غائب رہے، اس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کوئی ون وے ٹریفک نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر اسلام ایک لڑکی کو یہ حکم دیتا ہے، ایک عورت کو حکم دیتا ہے کہ وہ پردے میں رہے، وہ بے حیائی نہ کرے، وہ زناکاری کا کوئی کام نہ کرے، تو اسلام ایک مرد کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، وہ زنا کے قریب نہ جائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اے مسلمانوں تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، وہ بڑا ہی برا راستہ ہے، بڑا ہی برا کام ہے۔ اور جانتے ہو، میں ابھی کٹیہار سے آپ کے گاؤں میں آ رہا تھا، راستے میں کہیں برج بن رہا تھا، برج کے اوپر راستہ ابھی بنا نہیں ہے، تو برج کے شروعات میں سرکار نے، گورنمنٹ نے ایک بڑا سا بورڈ لگا دیا جس پر کراس کا نشان بنا دیا کہ یہ راستہ جانے کا نہیں، اس پر مت جانا۔ اس لیے کہ اگر وہ نشان نہیں لگے گا، ہو سکتا ہے رات کا ٹائم ہے، ڈرائیور کو پتہ نہ ہو، وہ برج پر گاڑی چلا دے اور آگے جا کر کے ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اسلام نے اگر یہ کہا کہ زنا کا راستہ خراب راستہ ہے، تو اسلام نے اس راستے پر جگہ جگہ بورڈ بھی لگائے ہیں میرے بھائی۔ گھر میں دیور بھی رہتا ہے، بھابھی بھی رہتی ہے، اسلام نے یہ حکم دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، جو عورتیں تمہارے لیے غیر محرم ہیں،
جو تمہاری ماں نہیں ہے, جو تمہاری بہن نہیں ہے, جو تمہاری بیٹی نہیں ہے, جو تمہاری بہو نہیں ہے, ان عورتوں کے پاس تم نہ جایا کرو, ان کے پاس تم تنہائی میں نہ جایا کرو, ان کے ساتھ تم اکیلے میں نہ رہا کرو. نبی نے ایک لفظ کہہ دیا, جیجا کو منع کر دیا گیا وہ سالی کو بائک پر بٹھا کے سیر نہ کرائے, دیور کو منع کر دیا گیا وہ بھابھی کے ساتھ بائک پر نہ بیٹھے, وہ اکیلے کمرے میں بھابھی کے ساتھ نہ بیٹھے. یہ تو ہمارے انڈیا کا کلچر ہے, بھابھی ماں سمان ہوتی ہے. اسلام کی نظر میں بھابھی ماں سمان نہیں ہوتی ہے. اسلام کی نظر میں بھائی کے مرنے کے بعد چھوٹا بھائی اپنی بھابھی سے شادی بھی کر سکتا ہے, بھائی کے طلاق کے بعد شادی کر سکتا ہے. وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے, محرم نہیں ہے وہ آپ کے لیے, پردہ ہے آپ کا, اس سے لمٹ ہونی چاہیے آپ کے اور اس کے بیچ. اسلام نے زناکاری کے راستے میں میرے بھائیوں بڑے بڑے بورڈ لگا دیے. خالہ کا لڑکا اور خالہ کی لڑکی آپس میں غیر محرم ہے, خالہ کی لڑکی اپنے خالہ زاد بھائی سے لمٹ میں رہے, حد میں رہے, اس سے پردہ کرے. پھوپھی کی لڑکی, چاچا کی لڑکی, بڑے ابو کی لڑکی, یہ تمام کے تمام رشتے غیر محرم ہیں. آج ہمارے سماج بھی ان رشتوں کو کوئی غیر محرم نہیں سمجھتا. گھر میں عورتیں, چاچا کا لڑکا گھر میں آتا ہے, عورتیں اس سے کوئی پردہ نہیں کرتی, آرام سے اس کے سامنے جیسے چاہے ویسے بیٹھ جاتی ہیں. اسلام نے یہ کہہ کر کے بس نہیں کر دیا کہ زنا کے قریب مت جاؤ. اسلام نے زنا کے راستے میں جہاں جہاں انسان زنا کے راستے پہ جا سکتا ہے, اسلام نے بڑے بڑے بورڈ لگا دیے. آپ حیرت کریں گے میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں تک بتایا کہ عورت دوپٹہ کیسے پہنے گی. بھئی قرآن اللہ کی کتاب ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ہم کو سکھایا ہے کہ عورت دوپٹہ کیسے اوڑھے گی گھر کے اندر, اپنے سسر کے سامنے, اپنے جیٹ کے سامنے, اپنے دیور کے سامنے, اپنے بھائی کے سامنے, اپنے رشتہ داروں کے سامنے وہ دوپٹہ کیسے پہنے گی گھر کے اندر. گھر کے باہر تو نقاب میں رہے گی. فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اے مسلمان عورتوں تم اپنے دوپٹوں کو اپنے سینے پر رکھا کرو. دوپٹہ کندھے پر رکھنے کے لیے نہیں ہے, دوپٹہ گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے, اپنے دوپٹوں کو اپنے سینے پر, اپنے گریبان پر رکھو. یہ نہیں کہ چلو ہمارا بھائی تو ہے, ہمارے سسر ہے تو کیا ہو گیا. مسلمان عورت کا دوپٹہ اس کے گریبان پر ہونا چاہیے. یہاں تک بتایا اللہ نے قرآن میں کہ اگر ایک عورت کو کسی غیر محرم مرد سے اگر بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو بات کیسے کرے گی. اللہ نے فرمایا قرآن کے 22ویں پارے میں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اے مسلمان عورتوں جب تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے اور بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو تم اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کرو, اپنی آواز میں لچک نہ پیدا کرو, تم اپنی آواز میں کڑک انداز پیدا کرو, تم سختی کے ساتھ بات کرو. سامنے والے کو یہ نہ لگے یہ مجھ کو لائن دے رہی ہے, سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ یہ مجھے سگنل دے رہی ہے, سامنے والے کی امیدوں کو توڑ دو. تم سختی سے بات کرو, تم نرمی سے بات نہ کرو. آج کل یہ بھی چل رہا ہے. فیس بک والی دینی بہن, لڑکی نے پوسٹ ڈالی, کوئی قرآن کی آیت لکھی, لڑکوں کی لائن لگ گئی, ماشاء اللہ سبحان اللہ. کیا ہے صاحب؟ ارے یہ ہماری دینی بہن ہے. اب یہ دینی بہن جو رہتی ہے پھر وہ فیس بک کے میسنجر پر آتی ہے, پھر وہاں پہ چیٹنگ ہوتی ہے, پھر چیٹنگ کے بعد ملاقات ہوتی ہے. یہ زناکاری تک پہنچانے والے راستے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. اسلام نے ان راستوں کو بند کیا ہے. آپ کی کوئی دینی وینی بہن نہیں ہے. ویسے تو سارے انسان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں, سب آدم کی اولاد ہے, سب حوا کی اولاد ہے. آپ کی بہن صرف آپ کی سگی بہن ہے جو آپ کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے, یا آپ کی رضائی بہن ہے جس نے آپ کے ساتھ دودھ میں جو شریک ہوئی ہے. جس عورت کا دودھ آپ نے پیا ہے اس لڑکی نے بھی پیا, وہ آپ کی بہن ہے اور آپ کی سگی بہن ہے. باقی دنیا میں کوئی بہن نہیں ہے آپ کی. اس سے آپ کو پردہ, اس لڑکی کو آپ سے پردہ کرنا ہے اور آپ کو اس سے دور رہنا ہے. تو آفتاب نے اور شردھا نے لیو ان ریلیشن شپ میں وہ زندگی گزار رہے تھے. اب کیا معاملہ ہوا اللہ عالم. میڈیا میں خبر, آپ میڈیا کو تو مسالہ ملنا چاہیے صاحب. مسلمان لڑکے کا نام مسلمان ہے, لڑکی کا ہندو ہے, اتنا کافی ہے میڈیا کے لیے. اس نے 28 ٹکڑے کیے تھے اپنی محبوبہ کے, اس کی لاش کے 28 ٹکڑے کیے تھے اور اس کو فریز میں رکھا. اب میڈیا والوں کو نفرت پھیلانے کا ایک موقع مل گیا کہ مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں یہ حالات کیوں ہیں؟ عشق اور محبت کے نام پر آپ اپنی پوری کمیونٹی اور پوری قوم کو تباہی کے گڈھے کی طرف کیوں ڈال رہے ہیں؟
اسلام میں کوئی عشق نہیں ہے، اسلام میں محبت ہے، اور یہ محبت بھی کون سی محبت ہے؟ جو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ اسلام میں نکاح کے بعد محبت ہوتی ہے، محبت کے بعد نکاح نہیں ہوتا۔ اسلام میں لو میرج نہیں ہے، اسلام کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ پہلے لڑکی کو پسند کرو پھر نکاح کرو۔ اسلام یہ کہتا ہے رشتہ دیکھو، لڑکی پسند آ جائے نکاح کر لو، محبت کر کے نکاح کرو۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں، اسلام میں لو میرج نہیں ہے۔ اور اللہ کی قسم، جو محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے وہ کالج کے کیمپس میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ ہاسٹل کے کمروں میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ کٹیہار کے پارکوں میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ ریسٹورنٹ میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ زنا کے اڈوں پر نہیں پیدا ہو سکتی۔ جو محبت نکاح کے ذریعے جنم لیتی ہے، جانتے ہو نکاح والی محبت کیسی ہوتی ہے؟ 60 سال کا بوڑھا ہے، 50 سال کی بڑھیا ہے، نہ بڑھیا کے اندر اب کوئی خوبصورتی بچی ہے، نہ بڈھے کے اندر اب کوئی طاقت بچی ہے، لیکن بڑھیا کو کھانسی آتی تو بوڑھا بے چین ہو جاتا ہے، بوڑھے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے بڑھیا بے چین ہو جاتی ہے، بڑھیا 2 دن کے لیے مائکے چلی جاتی ہے، بوڑھے کو رات میں نیند نہیں آتی ہے، بوڑھے کے سر میں رات میں درد ہوتا ہے، بڑھیا اپنی نیند قربان کر کے اپنے شوہر کے سر کو دباتی ہے۔ یہ پیار ہے میرے بھائی، یہ ٹرو لو ہے، یہ محبت ہے۔ یہ محبت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے محبت پیدا کی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ میرے بندو، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے، اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت ڈال دی، رحمت ڈال دی۔ اللہ نے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ لڑکا لڑکی کو نہیں جانتا، اس نے کبھی شکل بھی شادی کے پہلے نہیں دیکھی تھی، اس کے ماں باپ گئے، لڑکی کو پسند کیا، نکاح ہو گیا، مولوی صاحب نے اللہ کا قرآن پڑھا، کلام پڑھا، نکاح ہو گیا۔ دونوں میں اتنی محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ لڑکا اگر پردیس میں جانے لگتا ہے، لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر پاتی۔ اللہ نے فرمایا یہ محبت پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ میرے بندو، یہ سچی محبت ہے، یہ سچا پیار ہے جو اس کے دل میں ہم نے ڈالا ہے، جو شوہر کے دل میں بیوی کے لیے ہم نے ڈالا، جو بیوی کے دل میں شوہر کے لیے ہم نے ڈالا۔ آج ہمارا نوجوان زنا کے اڈوں کی طرف جا رہا ہے، مسلمان لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، آج سب سے پہلے اپنے ایمان کی قدر کرو، اپنے ایمان کی اہمیت کو سمجھو، اپنی توحید کی اہمیت کو سمجھو، اپنے سر کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ نہ جھکاؤ۔ بہت سے اہل حدیثوں کے گھر میں بھی تعویذ پہنا جا رہا ہے، بچوں کی مالش ہو رہی ہے، ماں پیشانی پر ٹیکا لگاتی ہے، پوچھو ٹیکا کیوں لگاتی ہو؟ کہتی ہے نظر نہ لگ جائے۔ بچہ بیمار ہو گیا، گلے میں کالے رنگ کا دھاگا باندھ دیتی ہے۔ بچی بیمار ہو گئی، پیٹ میں دھاگا باندھ دیتی ہے۔ اہل حدیثوں کے گھروں میں یہ سب ہونے لگا ہے۔ معاف کیجئے گا، اگر توحید میں کمی ہے، اگر توحید گڑبڑ ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا جس کے گھر میں توحید نہ ہو، جس کے دل میں توحید نہ ہو۔ ارے ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں نا، ہم قیامت کے دن نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے نبی کا دامن وہ پکڑے گا جو توحید پر ہوگا۔ آئیے بڑی پیاری حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی کس کی شفاعت کریں گے، کس کا دامن ملے گا، نبی کا دامن کس کو ملے گا؟ ذرا اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا۔ اچھا ابو ہریرہ کون ہے؟ جانتے ہیں آپ ابو ہریرہ کون ہے؟ پتا ہے؟ بولو بھائی، سو رہے ہو جاگ رہے ہو؟ ابو ہریرہ کون ہے؟ صحابی ہیں، بس اتنا معلوم ہے صحابی ہیں، اور کچھ؟ ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں، ان کا کوئی کام دھندا نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی دکان نہیں، ان کا بس ایک ہی کام ہے، وہ 24 گھنٹے نبی کے دروازے پر رہتے ہیں، نبی کے ساتھ رہتے ہیں، نبی کی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں، نبی کی حدیثوں کو نوٹ کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ آج 1 گھنٹے کی تقریر ہم کو آپ کے سامنے کرنی ہے تو ہم موبائل کا سہارا لیتے ہیں، کوئی حدیث پڑھنی ہے سرچ کرتے ہیں کہ حدیث ایک بار ریپیٹ کر لوں، حدیث صحیح ہے کہ نہیں، صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ ابو ہریرہ کے دور میں موبائل نہیں تھا، کمپیوٹر نہیں تھا،
लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था, मगर अल्लाह ने अबू हुरैरा को गजब की मेमोरी दी थी। 5274 हदीसों को अबू हुरैरा ने याद किया था। 5274 हदीसों को हजरत अबू हुरैरा ने याद किया था मेरे भाइयों, और पूरा मिनवान जैसे नबी से सुना था वैसे उम्मत को पहुंचाया था। अबू हुरैरा अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं, अय अल्लाह के नबी, मन असादुन्नासी बिशफाती का, कयामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसको आपकी शफात नसीब होगी। अब जरा अल्लाह के नबी का अंदाज देखिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अय अबू हुरैरा, मुझे पता था ये सवाल सबसे पहले तुम ही करोगे। लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, इसलिए कि मैं देख रहा था कि तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तलब है, तुम हदीस को सीखना चाहते हो, तुम हदीस को जानना चाहते हो, तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तड़प है। काश अल्लाह हमारे नौजवानों में ये तड़प पैदा फरमाते। मेरे नौजवान साथियों, आज आपके मोबाइल में हदीस का भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए। व्हाट्सएप चलाने वालों, फेसबुक चलाने वालों, आपके मोबाइल में कोई ऐसा ऐप भी होना चाहिए कि आप कम से कम रोजाना एक हदीस का भी मुताला करें। आज माशाअल्लाह एक ऐप आता है मोबाइल के ऊपर, इस्लाम 360, एक ऐप आता है मुहद्दिस लाइब्रेरी, मैं नाम बता रहा हूं, नोट कर लो इसको, इस्लाम 360 मुहद्दिस लाइब्रेरी, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करो, हदीस की सारी किताबें मौजूद हैं, कुरान की कम से कम 10-12 तफसीरें मौजूद हैं, कुरान की मुस्तनद तफसीर है, तफसीर हसनुल बयान, आप उसका मुताला कीजिए। आप हदीस की किताबों को खोलिए और रोजाना ज्यादा नहीं एक हदीस का आप मुताला कीजिए। ये तड़प आपके दिल में भी पैदा होनी चाहिए जो हजरत अबू हुरैरा के दिल के अंदर थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय अबू हुरैरा, असादुन्नासी बिशफाती यौमल क़ियामती मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही। अय अबू हुरैरा, कल क़यामत के दिन वो खुश नसीब इंसान जिसको मेरी शफाअत मिलेगी, ये वो इंसान होगा जिसने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, जो तौहीद पर रहा होगा, जिसने अपने आप को शिर्क से बचाया होगा, जो शिर्क के बगैर दुनिया से गया होगा। तो मुशरिक को मेरे भाई नबी का दामन भी नसीब नहीं होगा। मगर आज का मुसलमान क्या कर रहा है? करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। ये ईमान कैसा ईमान है मेरे भाई? क्या आज मुसलमान मज़ारों पे जाके सजदा कर रहा है? ये महीना आया रबीउल सानी का, इस महीने में बड़े पीर साहब के नाम का बकरा ज़बह होता है, उनके नाम की 11वीं होती है। तो इस उम्मत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शिर्क है। और आगे बढ़िए, आज ये उम्मत जलील है, परेशान है, खार है। क्यों? क्योंकि इस उम्मत ने अपने आप को कुरान से दूर कर लिया। वो कुरान के जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता। ऐ इंसानों, तुम्हारे दिल की क्या औकात है? तुम्हारा दिल तो मामूली सा दिल है। इस कुरान को हमने किसी पहाड़ पर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता। आज कुरान पढ़ा जा रहा है, हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। यहां तो कुरान पढ़ा जाता था, अल्लाह के प्यारे नबी जब नमाज में कुरान पढ़ते थे सहाबा रोने लगते थे। सहाबा कभी कभी कुरान पढ़ते थे, अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से आंसू बहने लगते थे। कुरान को सुन करके जिन्नात ईमान ले आए। ओ लोगों, आज वही कुरान हमारे सामने पढ़ा जा रहा है, हमारे दिलों के ऊपर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? कुरान, फुज़ैल इब्न अयास को देखो, अपने जमाने का बहुत बड़ा डाकू है। डाका डालने के लिए एक मकान की छत पर कूदता है,
رات کا سناٹا ہے، اللہ کا کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور قرآن پڑھتے پڑھتے 27ویں پارے کی سورہ حدید کی 26ویں پارے کی سورہ حدید کی آیت پڑھتا ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ اے ایمان والو کیا اب بھی تم نہیں سدھرو گے؟ کیا تم اب بھی توبہ نہیں کرو گے؟ جب فضیل ابن عیاض کے کانوں میں قرآن کی یہ آیت پڑھی، فضیل ابن عیاض نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا کہ اے اللہ وہ سمے آ چکا ہے، وہ وقت آ چکا ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ اور اس دن کے بعد سے فضیل ابن عیاض نے ڈاکہ ڈالنا بند کر دیا اور اتنے بڑے عابد بن گئے کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے اللہ والوں میں ان کا شمار ہونے لگا اور خانے کعبہ کا 24 گھنٹے خانے کعبہ کے پاس وہ زندگی گزارنے لگے۔ قرآن کی ایک آیت دل کی دنیا بدل دیتی، مگر ہمارا نوجوان اس بیچارے کو تو گانے میں مزہ آتا ہے، اس کو میوزک میں مزہ آتا ہے، وہ ایئر فون لگا کر کے کانوں میں بائک بھی چلا رہا ہے تو گانا سن رہا ہے، کار میں بیٹھا ہے تو کار میں بھی گانا بجا رہا ہے، اس کو میوزک میں سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو تم اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور جس دل کو گانے سے سکون ملے، جس دل کو میوزک سے سکون ملے، سمجھ جاؤ کہ وہ دل مردہ ہو چکا ہے، اس دل کی جنازے کی نماز پڑھ لو، وہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ دل اگر زندہ ہے تو اس کو قرآن کے ذریعے سکون ملے گا۔ آج ہمارا نوجوان قرآن نہیں پڑھتا، قرآن نہیں سنتا۔ کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن پڑھو، کبھی یوٹیوب کھولو، اس پہ لکھو سورہ مریم شیخ سعود الشریم کی آواز میں، سورہ مریم شیخ سدیس کی آواز میں، سورہ رحمان شیخ معیقلی کی آواز میں، شیخ منشاوی کی آواز میں سورہ مریم۔ کسی اچھے قاری کی آواز میں آپ قرآن کی تلاوت سنو میرے بھائی، اللہ کی قسم آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ کی روح سرشار ہو جائے گی۔ اللہ کے کلام میں آج بھی وہ کشش ہے، وہ اٹریکشن ہے، مگر ہم نے قرآن کو تبرک کی کتاب بنا دیا۔ قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ بھائی بھائی میں جھگڑا ہوا، چلو قرآن اٹھاؤ قسم کھانے کے لیے۔ قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ قرآن کو چومنے کے لیے۔ قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ قرآن کو پڑھ کر کے کسی کو دم کرنے کے لیے نہیں میرے بھائی۔ قرآن کا یہ سارا مقصد بعد میں ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا مقصد ہے قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن پر غور کیا جائے اور قرآن پر عمل کیا جائے۔ طارق انور صاحب ہمارے دوست ہیں، میسج کیا انہوں نے ہم کو، ہم نے ایک دن میسج نہیں دیکھا، 2 دن میسج نہیں دیکھا، ایک ہفتہ گزر گیا، 1 مہینہ گزر گیا، طارق صاحب نے کئی میسج ہم کو کی، ہم نے میسج نہیں دیکھا۔ ان کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ یہ سوچیں گے یار دوستی کا دعویٰ ہے اور میرا میسج بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ واٹس ایپ پر کوئی دوست میسج کرے اور ہم واٹس ایپ کھولیں اور دنیا بھر کے میسج چیک کریں اور اپنے دوست کا میسج چیک نہ کریں تو دوست تو ناراض ہو جائے گا نا۔ قرآن اللہ کا میسج ہے، قرآن اللہ کا میسج ہے اور وہ میسج ہمیں ملا ہے میرے بھائی، یہ میسج ہمیں ملا ہے اور یہ اس لیے ملا ہے کہ اس میسج کو ہم پڑھیں اور دنیا کو یہ میسج پڑھ کے سنائیں، مگر ہم خود نہیں پڑھتے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہمارا گریبان پکڑا جائے گا میرے بھائی، اللہ کے پیارے نبی ہمارا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اے اللہ میری قوم قرآن کو نہیں پڑھتی تھی، موبائل پر میں واٹس ایپ کا میسج تو 50 بار چیک کرتی تھی، موبائل پر میسج تو 50 بار چیک کرتی تھی، اے اللہ تیرا میسج یہ کبھی کھول کر کے نہیں دیکھتے تھے۔ آدھا گھنٹہ کے لیے صبح دکان کھولنے جاتے ہو، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے تلاوت کر لو۔ صبح نوکری پہ جا رہے ہو، جانے کے پہلے 15 منٹ قرآن کی تلاوت کر لو میرے بھائی۔ دن بھر فرصت نہیں ملتی، رات میں آؤ کھانا کھاؤ، آج تو موبائل پر بھی قرآن موجود ہے، موبائل پر 10 منٹ کا ٹائم نکالو، تھوڑا سا قرآن پڑھ دو، تھوڑا سا ترجمہ پڑھ دو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا، کیا ہے کوئی قرآن سے سبق حاصل کرنے والا؟ تو یہ امت قرآن سے دور ہے، یہ امت نماز سے بھی دور ہے۔ مسجد کے لیے جلسہ ہو رہا ہے،
مسجد بن بھی جائے گی انشاءاللہ، مگر آج مسجدوں کا حال کیا ہے؟ جلسے میں آ رہے ہیں 1000 لوگ، فجر تک سب گاؤں میں رہتے بھی ہیں، لیکن فجر کی نماز میں کتنے لوگ ملیں گے؟ 20 لوگ، 25 لوگ، 10 لوگ، 15 لوگ۔ حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، مسلمان کا کاروبار نہیں بند ہو رہا ہے۔ سعودی عرب میں بہت کچھ بدل رہا ہے، مگر ایک چیز نہیں بدلی ہے وہاں اب بھی۔ لوگوں کو سعودی عرب کی برائیاں نظر آتی ہیں، برائیاں کہاں نہیں ہیں میرے بھائی، دنیا بدل رہی ہے، سعودی عرب بھی بدل رہا ہے، مگر ایک چیز آج بھی سعودی عرب کے اندر ہے۔ آج سے 5 سال پہلے جب مجھے سعودی عرب جانے کا موقع ملا 2017 میں، مدینہ کے اندر مسجد نبوی سے واکنگ ڈسٹینس پر، تھوڑی دور پر ایک دکان پر میں نقاب خرید رہا تھا، میری اہلیہ نے فون کیا تھا نقاب لینا ہے، نقاب لے رہا تھا میں، نقاب میں پسند بھی کر چکا تھا، ریٹ بھی طے ہو چکا تھا۔ مسجد نبوی سے کہ لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی آواز آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آنے لگی۔ دکاندار نے فوراً کہا بھائی صاحب نماز کے بعد آئیے۔ میں نے کہا یار 5 منٹ کا کام ہے، نقاب پسند ہو چکا ہے، پیسہ لے دیتا ہوں میں، سودا طے ہو چکا ہے، لے لو۔ کہا اس نے کہا نہیں، اذان ہو گئی ہے، اب میں سودا نہیں کر سکتا، اب کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا، اذان ہو چکی ہے، اب آپ جائیے نماز پڑھ کے آئیے، میں ملوں گا آپ کو۔ اللہ کی قسم میرا دل باغ باغ ہو گیا، مجھے لگا کہ اسلام ابھی زندہ ہے، ایمان ابھی زندہ ہے۔ یہی ہونا چاہیے میرے بھائی، آپ کی تجارت، آپ کا کاروبار، آپ کی دکان، آپ کی بزنس اللہ کے ذکر سے بڑا نہیں ہے، نماز سے بڑا نہیں ہے۔ آج ہم لوگ اپنے کاروبار کو بنیاد بنا کے نماز سے دور ہیں۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اور نماز ان کے کاروبار کو تو بند کر سکتا ہے، لیکن ان کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا، ان کی تجارت ان کو نماز سے نہیں روکتی۔ آج کا مسلمان نماز سے دور ہے۔ پچھلے سال میرا پروگرام تھا مالدہ میں، کلیا چک میں، اتفاق سے اسی دن 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ کلیا چک کے مارکیٹ سے گزرنا محال ہو گیا، اتنی بھیڑ تھی اور اتنا جلوس نکل رہا تھا۔ کس کا جلوس نکل رہا تھا بھائی؟ نبی کے عاشقوں کا، نبی کے چاہنے والوں کا۔ بڑے بڑے ڈی جے لگا کر کے ہم محبت رسول کا ڈھڈورا پیٹ رہے تھے۔ جس نبی نے اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اس نبی کی محبت کے نام پر آج ہم سڑکوں کو جام کر رہے تھے۔ کتنے مریض بیچارے پھنسے تھے، کتنی ایمبولینس پھنسی تھی، لیکن مسلمان اپنے جشن منانے میں بزی ہے۔ نبی کی محبت میں جلوس منانے اور جشن منانے والے مسلمانوں کو کوئی یہ کیوں نہیں بتاتا کہ جس نبی سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس نبی کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ایک چیز تھی نماز۔ وہ نبی نماز سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی کہا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اللہ کے پیارے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو، محمد کو سکون پہنچا دو، نماز کے ذریعے میرے دل کو سکون پہنچا دو۔ اللہ کے نبی کو نماز کے ذریعے سکون ملا کرتا تھا۔ اپنے آخری ٹائم بھی اللہ کے پیارے نبی اپنی امت کو یہ وصیت کر کے گئے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کی پابندی کرنا، او لوگو نماز کا خیال کرنا، نماز کو مت چھوڑنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اپنے نوکروں کا خیال رکھنا اور نماز کا خیال رکھنا۔ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے میرے بھائی۔ روزہ زمین پر فرض ہوا، زکوٰۃ زمین پر فرض ہوئی، حج زمین پر فرض ہوا، نماز آسمان پر فرض ہوئی۔ نماز کا حکم آسمان پر دیا گیا۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اے مومن، اگر تو اللہ والا بننا چاہتا ہے، تو اللہ کے اونچا مقام پانا چاہتا ہے، تو تو نماز کی پابندی کر، تو بغیر نماز کے اللہ والا نہیں بن سکتا ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نماز ہی بن نہ سکا۔ یہ امت نماز سے بھی دور ہے، یہ امت اپنے نبی کی سنت سے بھی دور ہے۔ نماز پڑھ رہی ہے، کیسے پڑھ رہی ہے؟ جیسے باپ دادا پڑھتے تھے۔ کوئی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی نیچے باندھ رہا ہے، کوئی ناپ پر باندھ رہا ہے، یہ جاننے کی کوشش نہیں کہ نبی کا طریقہ کیا تھا۔ یہ امت سنت سے دور ہے، اور اسی لیے آج اس امت کے اندر طرح طرح کا اختلاف ہے۔
اتنا اختلاف ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، ایک بڑا بینر میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، بینر پہ لکھا تھا وہابی، اور ساتھ میں گالی لکھی تھی، وہابی کے نام کے ساتھ گالی لکھی تھی. اتنی نفرت ہے. شادی کے کارڈ میں، باقاعدہ شادی کے کارڈ میں چھاپا جاتا ہے یہ شادی فلاں فلاں مسلک کی ہے، اس میں فلاں فلاں مسلک کے لوگ نہ آئے. ایک شادی کا ویڈیو آیا میرے بنارس شہر کا کہ شادی ہو رہی ہے، بارات نکل رہی ہے، اور بارات میں اعلان ہو رہا ہے لاؤڈ اسپیکر میں کہ اس بارات میں جتنے وہابی ہیں اور جتنے دیوبندی ہیں وہ چلے جائیں ورنہ ان کو مار کے بھگایا جائے گا. کتنی مسجدیں ہیں، مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہے یہ مسجد فلاں فلاں مسلک کی ہے، اس میں فلاں فلاں مسلک کے لوگ نہ آئے. کیا میرے نبی کی تعلیم ہے؟ میرے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہو سکتی. میرے نبی کا حال تو یہ کہ مسجد میں ایک دیہاتی آتا ہے، ایک عربی آتا ہے، اور جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر وہ کھڑا ہو کر کے پیشاب کرنے لگتا ہے. صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں. اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لا تظلموا، رک جاؤ، اسے پیشاب کر لینے دو. اگر تم اس کو روکنے کی کوشش کرو گے وہ ادھر ادھر جائے گا اور پیشاب اور پھیل جائے گی. اس کو پیشاب کر لینے دو، اس کو مت روکو. جب وہ پیشاب کر چکا اللہ کے نبی نے اپنے پاس بلایا، بڑے پریم سے کہا، بڑی محبت سے کہا، بڑے پیار سے کہا ان هذه المساجد لا تصلح لهذا. میرے بھائی یہ مسجد ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے. انما هي لذکر اللہ والصلاۃ، مسجد تو اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے، مسجد تو نماز پڑھنے کی جگہ ہے. میرے بھائی یہ پیشاب کا کھانا کرنے کی جگہ نہیں ہے. دیہاتی کو بات سمجھ میں آ گئی، وہ چلا گیا. ابھی اللہ کے نبی نے اتنے پر بس نہیں کیا، پانی کا بکٹ منگایا، پانی کی بالٹی منگائی، پیشاب کو صاف کروایا، اور جب پیشاب صاف کر دی گئی آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ اے میرے صحابہ، جب وہ پیشاب کر رہا تھا تم اتنے جذبات میں کیوں آ گئے تھے؟ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. اے میرے صحابہ، تمہیں دنیا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہیں پریشانی پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. تمہارا کام دنیا میں آسانی پیدا کرنا ہے، تمہارا کام دنیا میں پریشانی پیدا کرنا نہیں ہے. یہ مسلمان کی، یہ نبی کی تعلیم یہ ہے میرے بھائی. آج نبی کا چاہنے والا مسلکوں کے نام پر بٹا ہوا ہے. کیوں بٹا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اے مسلمانوں، تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کے احسان کو جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے. اسلام نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے میرے بھائی. آپ بہار کے، میں یو پی کا ہوں، آپ کی برادری الگ ہے، میری برادری الگ ہے، لیکن آپ کے دل کا درد میرا درد ہونا چاہیے، میری تکلیف آپ کی تکلیف ہونی چاہیے. دنیا کے کسی کونے کے مسلمان کو اگر تکلیف پہنچے تو دنیا کے دوسرے مسلمانوں کو بھی اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد. اے مسلمانوں، تم ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بنو، اتنی محبت کرو ایک دوسرے سے. کمثل الجسد الواحد، جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. اگر بدن کے اندر کہیں پر بھی تکلیف ہوتی ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، پورا شریر بے چین ہو جاتا ہے. اے مسلمانوں، تم ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بنو، اتنی محبت کرنے والے بنو. آج ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے، نفرت کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. ایک مسلک کا مسلمان انتقال کر گیا، دوسرے مسلک کے مسلمان نے جنازے کی نماز پڑھا دی، فتویٰ آ گیا کہ جتنے لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھی ہے سب کا نکاح ٹوٹ گیا. میڈیا میں خبر آ گئی، میڈیا نے مذاق اڑایا ہمارا. آج میڈیا والوں کو بھی پتہ چل چکا ہے مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں، کتنا اختلاف ہے. اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو. آج ایک مسلک کا مسلمان گرفتار ہوتا ہے، اس کو پھنسایا جاتا ہے، اس کے خلاف سازش کی جاتی ہے. دوسرے مسلک کا مسلمان فیس بک پر تالی بجاتا ہے، مٹھائی بانٹنے کی بات کرتا ہے. کیوں صاحب؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ
کہ دشمن کا ٹارگٹ صرف ایک مسلک ہے؟ نہیں، دشمن کا ٹارگٹ مسلمان ہے. آج ایک مسلک کی باری آئی ہے، کل دوسرے کی باری آئے گی. نمبر سب کا آئے گا اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے. اتحاد پیدا کرو، یونٹی پیدا کرو میرے بھائی. چھوٹی چھوٹی کمیونٹی ہے اس ملک میں. جین مذہب کے ماننے والے تھوڑے سے ہیں، سکھ مذہب کے ماننے والے تھوڑے سے ہیں. آج بڑے بڑے گرودوارے چل رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لنگر میں کھانا دیا جا رہا ہے. کبھی آپ نے سنا کہ کسی گرودوارے میں کوئی گھپلا ہوا، کوئی کیس ہوا، کوئی کورٹ کچہری میں گیا؟ مسجدوں میں کیس چل رہا ہے، مدرسوں میں کیس چل رہا ہے. کیوں؟ ہم چور ہو چکے ہیں، ہم بے ایمان ہو چکے ہیں، ہم فراڈ ہو چکے ہیں. مسجدوں کے نام پہ چوری ہو رہی ہے، مدرسوں کے نام پہ چوری ہو رہی ہے، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھایا جا رہا ہے، بیوہ کے نام پر آئی رقم کھائی جا رہی ہے. یہ امت ایسے ہی پریشان نہیں ہے میرے بھائی. بڑے مسئلے ہیں اس امت کے. ہم نے کیا سمجھا؟ داڑھی رکھ لی، نمازی ہو گئے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، دیندار ہو گئے. بہت اچھی بات ہے، نماز بہت ضروری ہے، داڑھی بھی بہت ضروری ہے، سجدے کا نشان ہے، بہت اچھی بات ہے. مگر معاف کیجئے، یہ ساری چیزیں کافی نہیں ہے. آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا بیہیویئر کیسا ہے؟ پڑوسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے آپ؟ اللہ کے پیارے نبی اللہ کی قسم کھا کر کے 3 بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں. پوچھا گیا کون ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو، اس سے سرکشت نہ ہو، جو پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہو. اخلاق آپ کا اچھا نہیں ہے تو آپ اللہ کے بچ نہیں سکتے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے ترازو پر قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے ترازو پر سب سے بھاری چیز کون سی ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق. قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر سب سے بھاری چیز اگر کوئی ہوگی تو بہترین اخلاق ہوں گے، اچھے اخلاق ہوں گے. اخلاق کو اچھا بناؤ میرے بھائی. بھارت میں آج بھی لوگ قرآن نہیں پڑھتے، لوگ حدیث نہیں پڑھتے، لوگوں نے نبی کی سیرت کو بھی نہیں پڑھا. لوگ ہمیں اور آپ کو پڑھتے ہیں. آپ ٹرین پہ سفر کرتے ہیں، لوگ آپ پر خاص نظر رکھتے ہیں. مسلمان کیسا کرتا ہے؟ آپ سیٹ پر بیٹھے ہیں، کوئی بڑھیا عورت آ گئی، آپ اپنی سیٹ خالی کر دیجئے، اس کو بٹھا لیجئے. کوئی پریگننٹ عورت آ گئی، آپ کھڑے ہو جائیے، کہیے بیٹھ جائیے. کوئی بوڑھے بزرگ نظر آ گئے، چچا آئیے آپ بیٹھ جائیے. راستے میں آپ جا رہے ہیں، کوئی بوڑھا جا رہا ہے لاٹھی لے کر کے سڑک کے اس پار، اس کو جانا ہے، آپ کو جلدی بھی ہے، کہیں کام ہے، لیکن آپ نے ہاتھ پکڑا، چچا آئیے میں آپ کو سڑک پار کرا دیتا ہوں. یہ اخلاق ہے میرے بھائی. اس کا جو اثر پڑے گا سامنے والے کے دل پر، وہ آپ کی کتابوں کا نہیں پڑے گا، وہ آپ کی تقریروں کا نہیں پڑے گا، آپ کے اخلاق کا دل پر اثر پڑے گا. اور یہی کام کیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. میرے نبی نے تو کسی سے بدلہ بھی نہیں لیا. جن لوگوں نے نماز کی حالت میں آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی، جن لوگوں نے آپ کے اوپر نماز کی حالت میں اونٹنی کی بچہ دانی لا کر کے رکھ دی تھی، جن لوگوں نے آپ کی بیٹی زینب کے اوپر حملہ کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، جن لوگوں نے آپ کو آپ کے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، جن لوگوں نے طائف میں آپ پر پتھر برسائے تھے، اللہ کے نبی نے کسی سے بھی بدلہ نہیں لیا. اور جب بدلہ لینے کا موقع آیا، مکہ والے لائن سے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، آپ سب کی گردن مار سکتے ہیں. آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. اے مکہ والو جاؤ، تم سب کے سب آزاد ہو. محمد رسول اللہ کسی سے انتقام نہ لیں گے، کسی سے بدلہ نہیں لیں گے. آج اخلاق سے ہم دور ہیں میرے بھائی. آج ہمارا اخلاق اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ جانتے ہو انسان کے اخلاق کی پریچھا ہوتی ہے اس کے گھر میں.
انسان زمانے کے لیے اچھا ہو، اپنے گھر والوں کے لیے اگر اچھا نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، اور وہ لوگوں میں اپنے پریوار کے لیے اچھا ہوں. میری 9 بیویاں ہیں، جا کر کے پوچھ لو میری کسی بیوی کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہے. میں 9 بیویوں کا شوہر ہوں، لیکن ساری بیویوں کو خوش رکھتا ہوں، سب کا حق ادا کرتا ہوں، سب کے ساتھ انصاف کرتا ہوں. میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. اخلاق کو اچھا بناؤ میرے بھائی. پیارے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی جنت میں کون سی چیز سب سے زیادہ لے کر کے جائے گی؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا حسن الخلقی، اچھا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو. اچھا اخلاق سب سے زیادہ جنت میں لے کر کے جائے گا. پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی سب سے زیادہ جہنم کے اندر کون سی چیز لے کر کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان لے کر کے جائے گی اور شرمگاہ لے کر کے جائے گی. زبان کی حفاظت کرو، گالی نہ دو، اس سے کسی کو کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو، کسی پر بہتان نہ لگاؤ، اور شرمگاہ کی حفاظت کرو. زبان اور شرمگاہ یہ 2 چیزیں انسان کو جہنم میں لے کر کے جائے. آج یہ امت اخلاق سے بھی دور ہے. اس امت کا نوجوان آج مختلف برائیوں میں پڑا ہوا ہے. اس نوجوان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی جوانی کی کیا اہمیت ہے. بیچارہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کیا سوچتا ہے ارے جب بوڑھے ہو جائیں گے ڈنڈا لے کے چلنے لگیں گے، لاٹھی لے کے چلنے لگیں گے، نماز بھی پڑھنے لگیں گے. میرے پیارے ساتھیوں کیا گارنٹی ہے اس بات کی؟ آپ کے 50 سال کے ہونے تک آپ زندہ رہیں گے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ الہ آباد کی سرزمین ہے یو پی کے اندر. 1 سال پہلے میرا پروگرام تھا. ڈاکٹر محسن نام کا ایک نوجوان میرے پاس آتا ہے، خوبصورت 20-22 سال کا نوجوان ہے. میرے پاس آتا ہے، مجھ سے باتیں کرتا ہے، میرا موبائل نمبر بھی لیتا ہے، اپنا موبائل نمبر بھی دیتا ہے، میرے ساتھ سیلفی بھی لیتا ہے، فیس بک کے اوپر اس سیلفی کو ڈالتا بھی ہے. اور ابھی 1 مہینہ پہلے خبر آتی ہے ڈاکٹر محسن کو ڈینگو ہو گیا ہے، اس کے حق میں دعا کیجئے. اور 2-4 روز کے بعد فیس بک کے اوپر خبر آتی ہے ڈاکٹر محسن کا انتقال ہو گیا، اب اس دنیا میں نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں موت آپ سے پوچھ کر کے تو نہیں آئے گی. موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے بچوں کو آپ کی کتنی ضرورت ہے، آپ کے پریوار کو آپ کی کتنی ضرورت ہے، آپ کے ماں باپ کو آپ سے کتنی امیدیں ہیں، آپ نے مکان بنایا کہ نہیں بنایا، آپ کو نوکری ملی کہ نہیں ملی. موت تو آئے گی اور اپنا کام کر کے چلی جائے گی. او لوگو اس جوانی کی قدر کر لو، اس جوانی کو اللہ کی رضا کے لیے گزارو، اس جوانی میں اللہ کو خوش کر لو. نماز کی پابندی جوانی میں کرو، اپنے چہرے کو داڑھی سے جوانی میں سجا لو، اپنے ماتھے کو سجدے کے نشان سے جوانی میں سجا لو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن. او لوگوں 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو، 5 چیزوں کے آنے کے پہلے. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو اپنے بڑھاپے کے آنے کے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو اپنے بیمار ہونے کے پہلے. وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے کے پہلے. وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ. وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم کو موت آ جائے. قدر کرو اپنی جوانی کی. جوانی کا سجدہ، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی گرمی سے بچنے والا نہیں ہوگا. سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان خوش نصیب بندوں میں میرے نوجوان ساتھیوں آپ بھی رہیں گے. شرط کیا ہے؟ شرط بس ایک ہے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو من مانے طریقے سے نہیں گزارا ہوگا، جس نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی، جس نے جوانی میں نماز کی پابندی کی ہوگی، جس نے جوانی کو مستانی نہیں بنایا ہوگا، جس نے جوانی کو زناکاری سے بچایا ہوگا، جس نے جوانی میں اپنے آپ کو شراب سے بچایا ہوگا، جس نے جوانی میں اپنے آپ کو نشے سے بچایا ہوگا، جس نے جوانی میں اپنے آپ کو عشق و محبت کے چکر سے بچایا ہوگا، اس نوجوان لڑکی اور لڑکے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی ہوگی. اور آخری بات، اس امت کی پرابلم کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے میرے بھائی،
اس امت کی عورتوں کا بگاڑ. میری ماں بہنوں، آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی ذمہ داری مردوں سے زیادہ ہے. ایک لڑکا اگر بگڑا تو ایک انسان بگڑا، ایک عورت اگر غلط راستے پر گئی تو ایک پورا پریوار غلط راستے پر جائے گا. عورت ماں بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے، عورت بیوی بھی ہے. اسی لیے عورت کی تربیت پر خاص طور سے شریعت نے توجہ دی ہے. اگر عورت ماں ہے، اسلام یہ کہتا ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. عورت اگر بیٹی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی پرورش کرو تم جنت میں چلے جاؤ گے. عورت اگر بیوی ہے، اللہ کے نبی فرماتے تمہیں سکون پہنچاتی ہے. او میری پیاری ماں بہنوں، زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، بس 4 کام کر لو کامیاب ہو جاؤ گی. صرف 4 کام کر لو. عورت کو 4 کام کر لے کامیاب ہے وہ. ایوم امرات سلت خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها. جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے. میری پیاری ماں بہنوں، آج کتنی عورتیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتی ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو، کہتی ہیں مولوی صاحب چھوٹا بچہ ہے پیشاب کر دیتا ہے، کپڑے پاک نہیں رہتے، کپڑے صاف نہیں رہتے. اور میری پیاری ماں بہنوں، کیا حضرت فاطمہ نے بچے نہیں پالے تھے؟ کیا حضرت خدیجہ نے بچے نہیں پالے تھے؟ کیا صحابیات نے بچے نہیں پالے تھے؟ اس زمانے میں تو پیمپر بھی نہیں تھا، اس زمانے میں تو اتنی ترقی بھی نہیں تھی. آج تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیوں سے آپ کو نوازا ہے. نماز چھوڑنے کے بہانے تلاش نہ کرو. ایوم امرات سلت خمسها، جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، وصامت شهرها، اور رمضان کا روزہ رکھے، واطاعت زوجها، اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت کرے. شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی صحیح بات مانے، غلط بات نہیں ماننا ہے، صحیح بات اور شوہر کی مانے. وَآسَنَتْ فَرْجَهَا، اور چوتھا کام یہ کرے کہ اپنی آبرو کی حفاظت کرے. جانتے ہو کپڑا جتنا سفید ہوتا ہے اس پر میل اتنا جلدی چڑھتا ہے. جیسے یہ کپڑا میں پہنے ہوں، یہ ہرے کلر کا کپڑا ہے، میلا بھی ہو جائے گا پتہ نہیں چلے گا. یہ وائٹ ہوتا بہت جلدی میلا ہو جاتا ہے. عورت کا کیریکٹر بھی سفید کپڑے کی طرح ہے. ایک معمولی سا غلط کام اس کے کیریکٹر کو داغدار بنا سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، جو عورت اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. میری پیاری ماں بہنوں، آج آپ سے غلط کام کروانے کے لیے شیطان نے بہت سارے جال بچھا کے رکھے ہیں. بے حیائی کا جال بچھایا ہے، بے پردگی کا جال بچھایا ہے، موبائل کا جال بچھایا ہے، زناکاری کا جال بچھایا ہے. میری پیاری ماں بہنوں، اس جال سے اپنے آپ کو بچا لو، اس جال سے اپنے آپ کو بچا لو. اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. عشق اور محبت کے چکر میں نہ پڑو، اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو. یہ 4 کام کر لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت من ابواب الجنت شات. کیا ہوا؟ جنریٹر ختم ہو گیا؟ چلیے اب ختم ہی کرنا ہے.